अपने ही चैनल ऐमन एकेडमी पर। आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं सीटेट का फर्स्ट क्लास। उर्दू से जो लोग उर्दू पेपर 2 या पेपर 1 में सीटेट में उर्दू इन्होंने अपना पेपर 1 रखा है या पेपर 2 रखा है, उन सब के लिए लेकर के आए हैं हम। जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में 2024 के जुलाई में हो चुका है, उसी पेपर को मैं लेकर के आया हूं। तो आप लोग जो है थोड़ा इस चैनल से जुड़िए और जो है जिस तरह के अगर कोई कमेंट में बॉक्स में आप कुछ राय मशवरा देना चाहते हैं तो दीजिए। तो आज की ये पहली क्लास मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। तो हम बिला ताख़िर आप अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, सवाल है हिदायत में। देखिएगा, ये सवाल जो है लैंग्वेज 2, जिन्होंने उर्दू को लैंग्वेज 2 के तौर पर रखा उनके लिए है, और तो उनके लिए भी मुआविन होगा, और जिन्होंने 1 की तैयारी कर रहे हैं सब के लिए मुआविन होगा। हमें ये पता चलेगा कि सीटेट आपसे कैसा सवालात पूछता है, आपसे जवाबात आपको किस तरह से देना है। जब तक हम लैंग्वेज 1 व 2 और दोनों के पेपर को नहीं देखेंगे तो हमारे जहन में जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आज का ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। प्रीवियस पेपर यानी पिछले जुलाई में पूछे गए सवालात आपके लिए दिसंबर में जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही मुआविन और मददगार साबित होगा। तो आप लोग अपने इस चैनल से बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हम आपके लिए सवालात शुरू करते हैं। हिदायत है, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। कहा कि जो भी नीचे दिए हिदायत दिए गए हैं इन्हीं में से आपके सवाल नीचे आएंगे। तो 121 से 128 तक यानी टोटल 7 क्वेश्चन जो है आपको इसमें से रहेगा, यानी जो पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है उसी से रहेगा क्वेश्चन आपको। तो आप जो है देखते चलिए। फायर ब्रिगेड में सभी काम करने वाले तरबियत याफ्ता होते हैं। क्या पूछ रहा है, क्या कर रहा है? फायर ब्रिगेड में सभी काम करने वाले तरबियत याफ्ता होते हैं। जब कहीं आग लगने का फ़ोन आता है तो अलार्म की घंटी बजने लगती है। सुन लिया ना दोस्तों, जब कहीं आग लगने का फ़ोन आता है तो अलार्म की घंटी बजने लगती है, और देखते ही देखते लाल गाड़ी फायर स्टेशन से बाहर निकल पड़ती है। उसके बाद फायर स्टेशन पर सुबह शाम हर गाड़ी की जांच होती है। आग बुझाने वाले अमले को चाक चौबंद रखने के लिए उनकी परेड और मशक भी होती है। आग बुझाने वालों को क्या है, आग बुझाने वालों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तंग गली में आग लगे तो गाड़ी नहीं जा सकती। शहरों में सड़कों पर भी इतनी भीड़ होती है कि गाड़ी तेज़ी से नहीं गुजर सकती, लेकिन आग बुझाने वालों का हौसला बुलंद होता है। वो अपनी जान पर खेल कर लोगों की जान और माल की हिफाजत करती है। तो ये हिदायत हम लोग पढ़ लिए दोस्तों। हम आगे इनसे ही रिलेटेड सवाल है, आपको इन्हीं में सारे जवाबात हैं, तो आपको इस पर जवाबात देना है। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, आप लोग भी जवाब देते जाइएगा, मेरे जवाब देने से पहले आप लोग जवाब दे लेंगे। तो सवाल 121 का सवाल देखिए। फायर स्टेशन पर कब हरी गाड़ी पहुंच जाती है? क्या है सवाल है कि फायर स्टेशन पर कब हरी गाड़ी पहुंच जाती है? फायर स्टेशन पर कब हरी गाड़ी पहुंच जाती है? सुबह शाम, सिर्फ रात के वक्त, सिर्फ हफ्ते में एक बार, सिर्फ 2-3 दिन हर हफ्ते? क्या सवाल आता है, स्टेशन पर कब हरी गाड़ी पहुंच जाती है? तो सवाल देखिए क्या लगता है। जब कहीं आग लगने का फ़ोन आता है तो अलार्म की घंटी बजने लगती है, और देखते ही देखते लाल गाड़ी फायर स्टेशन से बाहर निकल पड़ती है। तो क्या है, फायर स्टेशन सुबह शाम हर घड़ी की जांच होती है। तो सुबह शाम यानी सुबह शाम, यहाँ का जवाब क्या हो जाएगा? सुबह शाम। देख लिए ना, सुबह शाम हर गाड़ी की जांच होती है। फायर स्टेशन में गाड़ी कब पहुँचती है? सुबह शाम पहुँचती है। फायर स्टेशन से कौन रंग की गाड़ी बाहर निकल पड़ती है? फायर स्टेशन से कौन रंग की गाड़ी बाहर निकल पड़ती है? तो सवाल देखिएगा, फायर स्टेशन से कौन सी रंग है? तो यहाँ जवाब है आपका आग बुझाने वाले और फायर स्टेशन से। देखिएगा, फायर स्टेशन ब्रिगेड सभी काम करें। जब आग लगने का फ़ोन आता है तो अलार्म गिर, देखते ही देखते लाल गाड़ी, देख रहे हैं कौन से? लाल गाड़ी। क्या देखेंगे? देखो दोस्तों, लाल गाड़ी यहाँ है, लाल गाड़ी बाहर निकलती है। तो इसका जवाब क्या हो गया? जवाब हो गया आपको लाल गाड़ी। तो 122 का क्या हो जाएगा? लाल रंग की गाड़ी। 122 का क्या हो जाएगा? लाल रंग की गाड़ी।
سمجھ گئے نا؟ چلیے ہم آگے چلتے ہیں. سوال ہے 123. مشکل کی جمع کیا ہے؟ مشکل کی جمع کیا ہو جائے گا؟ یہ تو سب کو معلوم ہوگا. مشکل کی جمع مشاکل ہے، مشاکلات، مشکلتان اور مشکلات. تو اس کی جواب کیا ہو جائے گی؟ مشکلات. کیا جواب ہو جائے گا؟ صحیح جواب مشکلات. چلیے 124 کوشچن پر چلتے ہیں. کس وجہ سے سڑکوں پر گاڑی تیز نہیں گزر سکتی؟ کس وجہ سے گاڑی تیز؟ شہر کی سڑکوں پر بھیڑ ہونے کی وجہ سے، ٹریفک زیادہ گاڑیوں کی وجہ سے، اور سڑکیں تنگے ہونے کی وجہ سے، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہونے کی وجہ سے. سوال سب ہے شہر کی سڑکوں پر بھیڑ ہونے کی وجہ سے، ٹریفک اور زیادہ گاڑیوں کی وجہ سے، سڑکیں تنگے ہونے کی وجہ سے، سڑکیں پھوٹے. جو پیراگراف میں دیا یہ تو سب دیکھیے گا ایک طرح سے ہم کو صحیح لگے گا، لیکن جو پیراگراف میں دیا گیا ہے اسی کو ہمیں صحیح ماننا، اسی کو کیا کرنا ہے تو صحیح ماننا. دیکھیں تو کیا لکھا ہے یہاں پہ کہ آگ بجھانے والوں کو بہت مشکلات کا سامنا تنگ گلی میں آگ لگے تو گاڑی نہیں پہنچ سکتی. کیا ہے؟ تنگ گلی میں. تو یہاں کیا ہو جائے گا آپ کو؟ ٹریفک سڑکیں تنگ ہونے کی وجہ سے. اس کا جواب صحیح کیا ہو جائے گا؟ آپ کو دینا ہے صحیح جواب. اس کا ہو جائے گا آپ کو سڑکیں تنگ ہونے کی وجہ سے، سڑکیں تنگے ہونے کی. چلیے 125 دیکھیں گے. الارم کی گھنٹی کب بجنے لگتی ہے؟ جب کہیں سے کوئی شکایت کرنے آتا ہے، جب کہیں آگ لگنے کا فون آتا ہے، جب کہیں کوئی خبر ملتی ہے، جب کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے. صحیح جواب کیا ہو جائے گا اس کا؟ جب کیا ہو جائے گا صحیح جواب اس کا؟ جب کہیں سے آگ لگنے کا فون آتا ہے. جب کہیں سے آگ لگنے کا فون آتا ہے تو جو ہے الارم کی گھنٹی بجنے لگتی ہے. چلیے 126 دیکھیں گے. بلند کا متضاد کیا ہوگا؟ بلند متضاد جانتے ہوں گے. متضاد کس کو کہتے ہیں؟ جس کا مطلب ہوتا الٹا. الٹا. متضاد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الٹا. جس کو ہم تضاد بھی کہتے ہیں، جس کو ہم تضاد بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب بھی الٹا. اسی متضاد کے جو ہے جس کو ہم اضداد بھی کہتے ہیں، جس کو ہم اضداد بھی کہتے ہیں، اور اسی کو ہم ضد بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسی کو ہم ضد بھی کہتے ہیں. تو چلیے یہاں سوال پوچھا گیا ہے بلند کا متضاد کیا ہوگا؟ بلند کا متضاد کیا ہوگا؟ جیسے بلند کا معنی ہے اعلیٰ، اونچا، عرفہ. یہ تینوں بلند کا معنی. تو پست کیا ہو جائے گا آپ کو؟ اس کا الٹا ہو جائے گا، متضاد ہو جائے گا. تو سمجھ گئے نا میرے دوستو؟ چلیے آگے چلتے ہیں. فائر بریگیڈ ایریا میں سبھی کام کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ تربیت یافتہ، تہذیب یافتہ، اور اس کے بعد ڈگری یافتہ، تعلیم یافتہ. تو کیا جواب صحیح ہوگا؟ تربیت یافتہ. فائر بریگیڈ میں سبھی کام کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ تربیت یافتہ. تو جو ہے اس کے بعد یہ آخری سوال آپ کو اس ہدایات سے دیے گئے. فائر بریگیڈ کے عملے کو چاق و چوبند رکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ان کی غذا اور آرام کا خیال. ان کو ہر وقت تیار رہنے کے لیے کہا جاتا ہے. ان کی پریڈ اور مشقیں بھی ہوتی ہے. ان کو دوڑنے کی مشقیں کرائی جاتی ہے. یہ تو دیکھیں گے تو ایک طرح سے یہ سب صحیح رہیں گے، لیکن جو ہے آپ کے پیراگراف میں کیا دیا تھا؟ ان کی پریڈ اور مشقیں بھی ہوتی ہے. یہ اس کا جواب رائٹ ہو جائے گا. تو کیا ہو جائے گا رائٹ؟ اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کا؟ رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو ان کی پریڈ اور مشق بھی ہوتی ہے. چلیے تو 128 ہو گیا. اب پھر نیچے کچھ ہدایات دیے ہیں. نیچے دیے ہوئے عبارت کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے. اس میں 129 سے 135 تک آپ سے 129 سے 135 تک آپ سے اسے جواب. رات اندھیری تھی. دیکھیے سوال صحیح سے پڑھیں گے تو ہم کو جو ہے کوئی دقت نہیں ہوگا. رات اندھیری تھی، شہر کی تمام دکانیں بند ہو گئی تھی. انور، اسلم، احمد ایک گاؤں کے چبوترے پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے. ان تینوں کے بارے میں یہ مشہور ہے. ان تینوں کے بارے میں کیا ہے؟ یہ مشہور ہے. تھا ایک زمانے میں یہ پرائمری اسکول کے ذہین طالب علم تھے. انور نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. اس نے 2 سال پہلے ایم اے کر لیا تھا. اسلم نے بی اے کی ڈگری حاصل کر کے تعلیم ترک کر دی. احمد نے میٹرک تک کی تعلیم حاصل کی تھی. یہ تینوں تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بیکاری اور دن گزار رہے تھے. یہ پیراگراف دیا ہے. اسی سے ہم کو جوابات دینے ہیں. تو ٹھیک ہے، دیکھیے گا، دھیان سے دیکھیں گے. ایک زمانے میں تینوں کے بارے میں کیا مشہور تھا؟ بتائیے دوستو. ایک زمانے میں تینوں کے بارے میں کیا مشہور تھا؟ ایک زمانے میں یہ تینوں کھیل میں بہت اچھے تھے. یہ تینوں پرائمری اسکول کے ذہین طالب علم تھے. یہ تینوں اسکول میں بہت شرارتی تھے. یہ تینوں بہت حاضر جواب تھے. تو وہاں کیا لکھا ہے جو پیراگراف میں دیا ہے؟ صحیح جواب اس کا ہو جائے گا 2. آپشن نمبر 2 صحیح جواب ہو جائے گا. یہ تینوں پرائمری اسکول میں ایک ذہین طالب علم تھے. چلیے 130 کا دیکھیں گے ہم. احمد نے کہاں تک تعلیم حاصل کی تھی؟
BA تک, انٹر تک, میٹرک تک, 8ویں جماعت تک. تو وہاں کیا دیا گیا ہے, BA تک. احمد نے کہاں تک تعلیم حاصل کی تھی؟ تو کیا بولیں گے دوستو, BA تک. چلیے 131 سوال دیکھیں گے, 131 نمبر کا سوال دیکھیں گے. اسلم نے کون سی ڈگری حاصل کی؟ MA, BA, میٹرک, BEd. سوال جو ہے یہاں پوچھا اسلم نے کون سی ڈگری حاصل کی. تو باقی دیکھیں گے یہاں پہ انور, اسلم, احمد ایک گاؤں کے چبوترے میں, یہ تینوں. تو یہاں انور نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا, اس نے 2 سال پہلے MA کر لیا تھا. انور نے 2 سال پہلے جاری رکھا, اس نے 2 سال پہلے MA کر. اسلم نے BA کی ڈگری حاصل کی. تو انور نے MA کیا اور اسلم نے BA کی ڈگری حاصل کی. تو ہم دیکھ لیں گے. تو اسلم نے کون سی BA کی ڈگری حاصل کی؟ اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا, BA کی ڈگری حاصل کی. اور یہاں اوپر احمد کے بارے میں پوچھا, ان کے بارے میں دیکھ لیں. احمد ایک گاؤں چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے. انور تعلیم سلسلہ 2 سال پہلے MA کر لیا, BA کرنے کی جو ڈگری تھا. احمد نے میٹرک تک. احمد کا جواب کیا ہو جائے گا, احمد نے میٹرک تک. ٹھیک ہے, احمد نے کہاں تک تعلیم حاصل کی تھی؟ میٹرک تک. کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ میٹرک تک. اسلم نے کون سی ڈگری حاصل کی؟ BA تک. چلیے یہ دونوں جواب دیکھ لیے, ہم آگے چلیں گے. ہم 132. اگر ویڈیو آپ کو لمبی لگ رہی ہے تو میرے دوستوں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو ہے یوٹیوب کے سیٹنگ میں جا کر کے آپ اپنے ویڈیو کی اسپیڈ کو بڑھا لیں, تاکہ جو ہے آپ کو کوئی تھوڑی سی آپ کا وقت ضیاع نہ ہو. چلیے ہم آگے دیکھیں گے. 132. اندھیری رات میں تینوں دوست کہاں بیٹھا کرتے تھے؟ دکان کے چوراہے پر, سڑک کے کنارے پر. تو ان کا جواب صحیح کیا ہوگا, دکان کے چبوترے پر. چلیے آگے دیکھیں گے. ہم تعلیم حاصل کرنے کے بعد تینوں کیسی زندگی گزار رہے تھے؟ تو غریبی کی زندگی, بیکاری کی زندگی. دیکھیے آپ کے ہدایت میں کیا دیا گیا, بیکاری کی زندگی. تو یہ جو ہے 133 کا آپشن نمبر 2 صحیح ہو جائے گا. چلیے ہم آگے دیکھیں گے. 134 سوال کا شروع کا متضاد کیا؟ میں ابھی بتایا تھا متضاد کا میننگ کیا ہوتا ہے. متضاد کا مطلب ہوتا الٹا. متضاد کا مطلب الٹا. اسی کو تضاد بھی کہتے ہیں, اس کو ضد بھی کہتے ہیں. یہی سمجھ لیے, اس کو انگلش میں کیا کہیں گے, اپوزٹ. ہندی کہیں الٹا. تو متضاد کا ضد کیا ہو جائے گا؟ یہ جو ہے شروع کا ضد کیا ہوگا, متضاد ہے نا, شروع کا متضاد کیا ہو جائے گا؟ شروع کا متضاد یعنی شروع ہوا تو وہ ختم ہو جائے گا. جاری, آخر, شاری, یہ تینوں میں سے کوئی نہیں ہوگا. تو کیا ہو جائے گا صحیح, ختم. شروع کا متضاد کیا ہو جائے گا, ختم. چلیے ہم آگے دیکھیں گے. 135 سوال نمبر 135. حاصل کی جمع کیا ہوگی؟ حاصل کی جمع حصول, حاصلاتیں, حاصلاتین. تو کیا صحیح جواب اس کا ہو جائے گا حصول. 135 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا, آپشن نمبر 1 ہو جائے گا صحیح. ٹھیک ہے, یہ دونوں ہدایات دیکھ لیے تھے. تو اب جو ہے اب ہمارے سامنے صحیح سوالات آئیں گے, جن کو ہمیں غور سے دیکھنا ضروری ہے, اور ان کے ایک ایک نقاط کو سمجھنا ضروری ہے. جب تک ہم ان کی بنیادی چیزیں اور باریک چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو ہمارے سوال جو ہے آسانی سے سولو نہیں ہوں گے. چلیے ہم دیکھتے چلیں گے, وقت تھوڑا جو ہے کم ہے اور اسی میں ہمیں کرنا ہے. تو ہم جو ہے کیا کریں گے, بنیادی سطح پر اندازہ قدر کے اعلی کار اور عمل کو اس انداز سے ترتیب دینا چاہیے کہ واضح جانچ اور امتحانات آموزگاروں کے لیے مناسب ہو جائے. سوال 1 ہو گیا, ایک آپشن ہو گیا. دوسرا دیکھیں گے آپشن, وہ بچوں کے آموزش. کیا دوسرا آپشن ہے, وہ بچوں کے آموزشی تجربات کی کمی فطری توسیع ہو. آپشن نمبر 3 ہے, آموزش کی پیش رفت کو بیان کرنا, اس تجزیہ کرنا چاہیے اور ساتھ ہی کلاس کی مجموعی کارکردگی بھی پیش نظر ہو. آپشن نمبر 4 ہے, اساتذہ تمام آموزگاروں کی حصول یابی کے اندازے قدر کے لیے ایک واحد طریقہ اپنا سکے. دیکھیے آپ کی اردو بھی بہتر ہونی چاہیے. اردو کے سوالات حل کرنے کے لیے آپ کو اچھے سے سوال جب تک نہیں سمجھیں گے تب کو آپ کو اس کے جوابات نہیں ملیں گے. سوال ہے بنیادی سطح پر, یعنی جو بیسک چیزیں ہیں اس لیول پر اندازہ قدر کے لیے اعلی کار اور عمل کو اس انداز سے ترتیب دینا چاہیے. یعنی آپ جو ہے بیسک لیول پر جو ہے اپنے اعلی کار TLM کو اور اس کے ایکٹیویٹیز کو کس انداز سے آپ ترتیب دیں گے کہ تاکہ بچے کو سمجھ میں آ جائے. واضح جانچ اور امتحانات آموزگاروں کے لیے مناسب ہو جائیں, وہ بچوں کے لیے آموزشی تجربات کی کمی فطری توسیع ہو. یہ دونوں میں سے کوئی نہیں ہوگا. آموزگار کی پیش رفت کو بیان کرنا, اس کا تجزیہ کرنا چاہیے اور ساتھ ہی کلاس کی مجموعی کارکردگی بھی پیش نظر ہو. استاد تمام آموزگاروں کی حصول یابوں کے
اندازہ قدر کے لیے ایک واحد طریقہ اپنا سکے۔ تو یہ دیکھیے گا، یہ دونوں آپشن نمبر 1 بھی کٹ گیا آپ کو، یہ نہیں ہوگا آپ کو، آپشن نمبر 1 بھی نہیں ہوگا، 2 بھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں گے دونوں میں سے کون صحیح ہے، تو دیکھیں گے آموزگاروں کی پیش رفت، یعنی جو سیکھنے والے ہیں اس کی پیش کو بیان کرنا، اس کا تجزیہ کرنا، اور ساتھ ہی کلاس کی مجموعی کارکردگی، یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ تینوں جو ہے جب کٹ گیا تو سمجھ جائیے چوتھا، استاد تمام آموزگاروں کی حصولیابی کے اندازے قدر کے لیے ایک واحد طریقہ اپنا سکے۔ تو سمجھ گئے، جب یہ 3 نہیں ہوا تو یہ چوتھا آٹومیٹکلی ہو جائے گا، تو یہ رائٹ آنسر۔ تو 136 سوال کا جو ہے صحیح جواب کون سا ہو جائے گا آپ کو میرے دوستو، اس کا رائٹ آنسر جو ہے 4 ہو جائے گا۔ چلیے یہ چیزیں ہم سمجھ گئے، چلیے چیزیں سمجھ گئے بیٹا۔ چلیے ہم اگلا کوشچن دیکھیں گے، 137 نمبر، بچوں کے وفقی ترقی اور زبان، بچوں کے وفقی ترقی اور زبان۔ تو اس میں ہے بچوں کے رد عمل اور نقل کے عمل سے مربوط میسیج کے اصول سے متعلق۔ سوال دیکھیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ اردو رکھیں تو اردو آپ کی بہتر ہونی چاہیے، اگر بہتر نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ آپ کی اردو کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیے، اور جو ہے ہم جتنے پریویس پیپر اب تک آئے ہیں سب کو لے کر کے آئیں گے، اسی لیے جو ہے آپ گھبرائیے مت۔ انشاءاللہ اگر 30 نمبر کے اردو سوالات ہیں تو 30 میں سے 25 دلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کیجیے گا، اور جو ہے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کیجیے گا۔ تو بچوں کو وفقی ترقی اور زبان، بچوں کی وفقی ترقی اور زبان، یہ سوال ہے، اس کا جواب رد عمل اور نقل کے عمل سے مربوط میسیج کے اصولوں سے متعلق، فرد زبان میں مہارت کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، ترقی میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا، یہ ثقافت بچہ جس کمیونٹی میں رہ رہا ہے اس سے کافی مربوط ہوتا ہے۔ بچوں کی وقوفی ترقی اور زبان، تو اس کا یہ ہے رد عمل نقل، یہ بھی نہیں ہوگا، سمجھ گئے آپ، سمجھ جائیے اس کا جو ہے آپشن فرسٹ آپشن بھی نہیں ہوگا، رد عمل تو ہوگا نہیں، اس کے بعد جو ہے فرد زبان بھی نہیں ہوگا، ترقی میں کوئی رشتہ بھی نہیں ہوگا، ان کا یہ ہو جائے گا ثقافت بچہ جس کمیونٹی میں رہ رہا ہے وہیں سے اس کا وقوفی یعنی مکمل ترقی اور زبان، یعنی بچوں کی ہر سمت سے بچوں کی جو ترقی ہوتی ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے، ثقافت جس کمیونٹی میں بچہ رہ رہا ہے وہیں سے ہوتی ہے۔ ترقی میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں ہے، فرد زبان یہ بھی نہیں ہوتا، تو یہ تینوں نہیں ہونے پر رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا 137 کا، 137 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا، رائٹ آنسر آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ چلیے ہم دیکھیں گے اگلا کوشچن، 138، دوسری زبان بہترین انداز میں سیکھی جا سکتی ہے، دوسری زبان بہترین انداز میں سیکھی جا سکتی ہے، کلاس روم میں قواعد پر توجہ دینے سے، یہ نہیں ہوگا، اہل زبان سے ان کی سوسائٹی میں مستقل رابطہ کرنے سے، یہ بھی نہیں ہوگا، سمیع لسانی طریقے سے مکالموں کو بار بار دہرا کر اور ان کے مشق کرنے سے۔ تو یہ صحیح آپشن ہو جائے گا آپ کا، رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا، سی صحیح ہو جائے گا۔ تو سمجھ گئے نا، رائٹ آنسر سی صحیح ہو جائے گا، آپشن نمبر 3۔ چلیے ہم چلیں گے سوال نمبر 139 پر، سوال نمبر 139، زبان کی آموزش ایک سنجیدہ اور گہرا عمل ہے جو پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور تا حیات جاری رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے سوال جو ہے بہت اچھا سوال لے کر کے آیا یہاں پہ، زبان کی آموزش ایک سنجیدہ اور گہرا عمل ہے جو پیدائش سے شروع ہوتا ہے تا حیات جاری رہتا ہے۔ کیا آپ مندرجہ بالا سے متفق ہے یا غیر متفق؟ میں اس بیان سے متفق ہوں، میں اس بیان سے غیر متفق ہوں، یہ غلط ہو جائے گا۔ میں جزوی طور پر اس بیان سے اتفاق رکھتا ہوں، یعنی تھوڑا سا اس کا اتفاق رکھتا ہوں جزوی طور پر، میں جزوی طور پر اس بیان سے اتفاق نہیں رہتا، یہ تینوں سے غلط ہو جائے گا، اس کا رائٹ آنسر 1 ہو جائے گا۔ میں اس بیان سے متفق، یعنی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا جو ہے آپ چائلڈ ڈیولپمنٹ میں، کہ آپ CDP میں پڑھیں گے، زبان کی آموزش ایک سنجیدہ اور گہرا جو پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور تا حیات جاری رہتا ہے۔ صحیح میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تبھی سے وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سوال نمبر 139 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا، آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ چلیے ہم سوال نمبر 140 پہ چلتے ہیں۔
چھپی کتابیں، پرنٹ بک، آڈیو بک وغیرہ جو چھوٹے بچوں کی ہی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے والی ہے، انہیں کلاس روم کا حصہ ہونا چاہیے کیونکہ اس سے کلاس میں تنوع آتا ہے اور بچوں کی تنوع پسند ہے۔ یہ اساتذہ کو انداز قدر کے لیے مختلف کتابوں کے لیے استعمال کی آزادی دیتا ہے۔ یہ متنوع آموزگاروں کی کتابوں تک رسائی کو بڑھاتا ہے۔ کتابیں اساتذہ پر بوجھ نہیں ہوں گی۔ یہ متنوع آموزگاروں کی کتابوں تک رسائی کو بڑھاتا ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا 3۔ اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا 3۔ اگر ہم ہر کوشچن پر جو ہے تھوڑا سا ٹائم لینے لگے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے فٹافٹ لے کر چلتے چلیں گے۔ تو اس کا جو ہے پھر ہم 141 کوشچن پر استاد 5ویں جماعت کے بچوں سے ایک کہانی کو جلد سے پڑھنے اور پھر 4 تصویروں کو ترتیب سے رکھنے کے لیے کہتا ہے۔ اس سرگرمی کا مقصد کیا ہے؟ تصویروں کو ترتیب سے رکھنا، خلاصہ کے لیے پڑھنے کی مشقیں دینا، مخصوص معلومات کے لیے پڑھنے کی مشقیں دینا، کہانی کے لیے نئے اور مشکل لفظیات کو دہرانا۔ اس کا مخصوص معلومات کے لیے پڑھنے کی مشقیں دینا۔ اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا 3 ہو جائے گا 161 میں۔ رائٹ آپشن اس کا 3 ہو جائے گا۔ 142 پڑھنے کے متعینہ آموزش مقاصد اور کام ہوتے ہیں۔ آموزگاروں سے توقع کی جاتی ہے۔ آموزگار سمجھیں گے، آموزیدن مصدر سے ہوتا ہے سیکھنا، اسی سے آموزگار یعنی وہ جو سیکھنے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا کبھی کبھی الفاظ مشکل لا کر کے آپ کو کنفیوز کیا جائے گا، اس لیے جو مشکل الفاظ ہے اس کی میننگ ہم کو سمجھ لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سوال ہے آموزگاروں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ متن کو پوری توجہ، تفصیل اور رہنمائی سے پڑھیں گے۔ یہ ہے توسیعی مطالعہ، بغور مطالعہ، رہنمائی کیا ہو مطالعہ، لطف اندوز ہونے کے لیے مطالعہ۔ آموزگاروں سے توقع ہے وہ متن کو پوری توجہ، تفصیل، تو اس کو کہتے ہیں توسیعی مطالعہ، یعنی ہر چیز پر، ہر پہلو پر کو دیکھتے ہوئے، ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھنا، یہی توسیعی مطالعہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سمجھ گئے نا، یہ چیزیں کلیئر ہو گئی۔ تو 142 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا 1 ہو جائے گا۔ چلیے ہم سوال نمبر 143 پر چلتے ہیں۔ طلبہ استاذ کے فراہم کردہ مثال جملوں کو دہرا کر زبان کے پیٹرن کو سیکھتے ہیں۔ وہ دیے گئے جملوں کو یاد کر لیتے ہیں اور جب وہ اس مشق کو صحیح کر لیتے ہیں تو استاد ان کی تعریف کرتے ہیں۔ استاد استعمال کرتا ہے سمیع لسانی طریقہ، ترسیلی طریقہ، کل جسمانی رد عمل سخت ہے۔ سوال کیا ہے؟ طلبہ استاد کو فراہم کردہ مثالوں کو جملہ کے دوران پیٹرن کو سیکھتے ہیں۔ وہ دیے گئے جملوں کو یاد کر لیتے ہیں، جب اس مشق کو صحیح کر لیتے ہیں تو استاد ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ان کا حصہ سمیع لسانی طریقہ، ترسیلی طریقہ، کل جسمانی رد عمل، ساختیاتی طریقہ۔ تو سمیع لسانی طریقہ ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ رائٹ نمبر 1 ہو جائے گا۔ صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ اس کا جواب 1 صحیح ہو جائے گا اس کا، ٹھیک ہے نا۔ سمیع اور لسانی، سننے اور بولنے کا طریقہ یہ ہے۔ چلیے ہم جواب نمبر 144 پر، سوال نمبر 144 پر چلیں گے۔ آموزگار قواعد کے اصول اور لفظیات یاد کر رہے ہیں اور وہ مادری زبان میں بہت سا کام کرتے ہیں۔ زبان کی کلاس میں استاد کس طریقے پر عمل کر رہا ہے؟ راستہ طریقہ، فطری طریقہ، ترسیل اور تدریس۔ آموزگار قواعد کے اصول، لفظیات یاد کر رہے ہیں اور مادری زبان میں بہت کام کرتے ہیں۔ زبان کلاس میں استاد کس طریقے؟ ترسیل، تدریس، قواعد اطلاع، فطری طریقہ، راستہ طریقہ۔ تو اس کو کیا بولیں گے؟ ترسیل و تدریس کا طریقہ۔ رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا میرے دوستو؟ اس کا صحیح آپشن 3 ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 145 پر اگر بچے اپنے ارد گرد بولے جانے والی 2 زبانوں کو سنتے ہیں، اگر بچے اپنے ارد گرد بولے والے اس طرح 2 زبانوں سے ان کا تعارف بچوں کے لیے نقصان دہ ہوگا، بچوں کے لیے مفید ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، سمجھنے میں تذبذب کے شکار ہو جائیں گے۔ اگر بچے اپنے ارد گرد بولی جانے والی 2 زبانوں کو سنتے ہیں تو اس کا کیا اثر پڑے گا؟ تو بچوں کو نقصان دہ ہوگا، بچوں کے لیے مفید ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، سمجھنے تذبذب ہوگا۔ اگر 2 زبانوں کو بچے سنتے ہیں تو ایک زبان سے دوسرے زبان کو سیکھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بچوں کے لیے مفید ہوگا۔ چلیے سوال نمبر 146 پہ چلتے ہیں۔ پڑھنے کی آموزش کا ایک بڑا چیلنج ہے ترغیب اور اچھے بڑا چیلنج، ترغیب اچھے ادب اطفال کو حصول، اس پر چیلنج ہے قابو پانے کے لیے، یعنی پڑھنے کی آموزش کا ایک بڑا چیلنج ہے ترغیب اور اچھے ادب اطفال کو حصول ہے۔ اس چیلنج پر قابو پانے کے لیے استاد کو ہوم ورک کے طور پر روزانہ ایک کتاب پڑھنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ تحریر ایک چھوٹی لائبریری کے قیام کے لیے والدین کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ترغیب اور پڑھنے میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ادب اطفال تک بآسانی رسانی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے اسکول کے ذمہ دار
को चाहिए कि आमोज़गारों की किताब में से जानें ताकि दिन में किताबें पढ़ने की दिलचस्पी पैदा और उन्हें तरगीब मिले। तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा, तरगीब, पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए अदब अतफाल की रसाई। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। चलिए, हम कभी टाइम मिला तो सारे ऑप्शन पर जो है हम डिटेल से बात करेंगे। अभी वक्त नहीं है इसलिए हम जल्दीबाजी कर रहे हैं थोड़ा, वो जो लंबी हो जाने पर थोड़ी मुश्किल हो जाती है। सवाल है, प्राइमरी सतह पर पढ़ने की महारत के अंदाज़ा कद्र के लिए ज़बान के उस्ताद को बतौर ख़ास ध्यान देना चाहिए। हुरूफ तेजी के पहचाने जाने पर, रमूज़ औक़ाफ़ के इस्तेमाल पर, ख़ास और रवानी के साथ पढ़ने पर। सवाल क्या, देखिए फिर से देखिएगा सवाल नंबर 107, प्राइमरी सतह पर पढ़ने की महारत के अंदाज़ा कद्र के लिए ज़बान के उस्ताद को बतौर ख़ास ध्यान देना चाहिए। बच्चा के उस पर प्राइमरी सतह का बच्चा है, पढ़ने की महारत का अंदाज़ा कद्र है ज़बान के लिए उस्ताद को, यानी ज़बान सिखाने के लिए प्राइमरी बच्चों को किस पर तवज्जो, हुरूफ तेजी पर, रमूज़ औक़ाफ़ के ख़ास रवानी के साथ पढ़ना, समझ कर पढ़ने के साथ। तो ख़ास रवानी के साथ प्राइमरी में क्या करें, समझना भी मुश्किल है। रमूज़ औक़ाफ़, हुरूफ तेजी क्या, ये तो जानते ही हैं, तो उसको क्या कहेंगे, ख़ास रवानी के साथ पढ़ने पर तवज्जो देंगे। अगर एक क्लास में है बच्चा तो उस पर जो है हुरूफ तेजी जानने पर भी उसको तवज्जो दे सकते हैं। तो ये दोनों में से राइट आंसर तो ये भी हो सकता है, क्योंकि 5 क्लास में अगर एक है तो इब्तदाई मान ले तो हम समझिए कि क्या है, राइट आंसर 1 हो जाएगा, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए, बोलने की अच्छी सरगर्मी वो है जहाँ उस्ताद ज़्यादा वजाहत करे, आमोज़गार ज़्यादा सुने, आमोज़गार ज़्यादा बात करे, ज़्यादा बोलने वाले बच्चों को ज़्यादा मुशराकत करे। तो बोलने की अच्छी सरगर्मी वो है जहाँ उस्ताद वजाहत करे, ये भी सही नहीं होगा। आमोज़गार ज़्यादा सुने, ये भी सही नहीं होगा। आमोज़गार ज़्यादा, यानी सीखने वाले बच्चे जो है वो ज़्यादा वजाहत करें, तो ये सही हो जाएगा 144 का। 148 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर 148 का हो जाएगा, आपको 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते, सबक शुरू करते ही उस्ताद पूरा क्लास को ग्रुप में तकसीम कर देता है और अखबार में पढ़े गए किसी दिलचस्प मौजू पर बातचीत करने के लिए कहता है। बोलने की ये सरगर्मी है, यानी क्या कहता है, उस्ताद पूरी क्लास को ग्रुप में तकसीम कर देता है और अखबार में पढ़े गए किसी दिलचस्प मौजू पर बात करने के लिए कहता है। बोलने की ये सरगर्मी है, क्या है, ज़बानी व रवानी मश्क के लिए, इंज़बाती ज़बानी मश्क के लिए, रहनुमाई याफ्ता ज़बानी मश्क के लिए, बगैर सुनने के लिए। ये कौन सा मश्क है, ज़बानी रवानी मश्क के लिए, इंज़बाती ज़बानी मश्क के लिए और रहनुमाई याफ्ता ज़बानी मश्क के लिए। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, ज़बानी और रवानी मश्क के लिए, यानी जो है वो क्लास पे बातें भी करेंगे, अखबार भी पढ़ेंगे और खूब उस पर बातें भी करेंगे। तो 185 लास्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। कुल लिसानी तरीक़ा, माना पर मबनी, महारत पर मबनी, आवाज़ों की आमेज़श और आवाज़ और अलामत के रिश्तों का इंबसात, आवाज़ और अलामत के रिश्तों का इंबसात, इस्तेंबात। तो कुल लिसानी तरीक़ा क्या, माना पर मबनी, महारत पर मबनी, आवाज़ों की आमेज़श। तो जो है इसका जो है सही जवाब हो जाएगा कुल लिसानी तरीक़ा, यानी ज़बान को मुकम्मल तरीक़ा सीखने का तरीका क्या है। सवाल यह है, माना पर मबनी ये भी नहीं हो सकता, उसके बाद महारत पर मबनी ये भी नहीं हो सकता, आपको ये भी नहीं हो सकता, आवाज़ों की आमेज़श भी नहीं था, आवाज़ अलामत के रिश्तों का इंबसात। इसका राइट आंसर 4 सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है आपको 4। तो ये आपके सामने हम जो है ये जुलाई 2024 के पेपर लेकर के आए हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन आपके, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि इसका जवाब गलत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब सही करके बता सकते हैं। अगर वो जवाब सही होगा तो हम उसको आपको जो है आप कुछ दलील के साथ भी हमें भेज सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक मेरे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर ऐसे ही वीडियो लाते रहे, तो हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहे। तो आप सबका हमारे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये नोट्स किसी को चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 57 68 90 45। इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको ये नोट से मिल जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। आप सबका हमारे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।